Our speaker is Professor Abdul Shakur Shah sir. He is based from Kashmir and a very active columnist on government policies, tourism, and especially CPEC, New Smaller Road from Kashmir. We are sure that his presentation will be a target-oriented addition to this today's webinar. I request you, Professor Abdul Shakur Sahab, to please present his research on the topic. Professor Abdul Shakur, I am going to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ामिया का जिन्होंने इस इतने अच्छे प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म को तैयार किया, और तमाम प्रेजेंटर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी बेहतरीन तहकीक, अपने इल्म, अपने तजर्बे के ज़रिए हमें मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया। तो शुक्रिया सब अहबाब का, और जो प्रेजेंटर रहते हैं इंशाल्लाह उनको भी हम सुनेंगे और उनसे में फ़ायदा उठाएंगे। तो कमिंग टू माय प्रेजेंटेशन, बेसिकली टूरिज़्म और पाकिस्तान को पहले हम देखेंगे। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है इस वक्त ग्लोबली, टूरिज़्म इंडस्ट्री $7.6 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में, और सबसे बड़ा रिजर्व हमारे पास है। यानी आपके जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, दे हैव अ ग्रेट पोटेंशियल अबाउट इट, which is 10.2% of the global GDP, और जनरेट कितनी करती है? 292 मिलियन जॉब्स ये जनरेट की इसने प्रीवियस सम ईयर्स में। और जो हमारे प्रॉब्लम है AJK की और गिलगित बल्तिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उस चीज़ को भी हम टैकल कर सकते हैं टूरिज़्म के ज़रिए। लोकल टूरिज़्म इन पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग, ये सालाना पाकिस्तान में इजाफा होता जा रहा है जो टूरिज़्म है, और जो नंबर पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है प्रीवियस ईयर्स में इट वाज 50 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट, और इसके साथ जो इंटरनेशनल वो हैं वो भी शामिल है। अब ये स्टेटिस्टिक कौन सा है, ये डेटा वो कौन सा है? ये डेटा टूरिज़्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का है, जो रजिस्टर्ड डेटा है, और जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं वो इससे हट के, इसका मतलब है कि नंबर इससे कहीं ज़्यादा है जो ऑफिशियल फिगर है इससे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल WTTC ने 2019 में टूरिज्म इंडस्ट्री का कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री में 2019 में 5.9% नेशनल GDP क्रिएट किया, और GDP में शामिल किया, और जो 3.9 मिलियन जॉब्स क्रिएट की। और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, अगर हम चाइना की सतह पे अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप कर लें, अगर हम चाइना की सतह पे अपनी इंडस्ट्री को हम डेवलप कर लें, जो कि हमारी इंडस्ट्री अभी चाइना की सतह की डेवलप नहीं हुई, तो फिर हम तो कहीं ज़्यादा मसलन उससे एडवांटेज ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो फिर क्या होगा? तो हमारी जो इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री से, उससे फ़ायदा क्या होगा? हमें 5.1% इजाफा होगा, और 11% और एडिशनल 2.37 मिलियन जॉब्स भी मिलेंगी। लेकिन हम इस पे इतना फोकस नहीं कर रहे अभी, लेकिन होप्स ऑफ फ्यूचर में गवर्नमेंट करेगी। देन CPEC की हम बात करेंगे। व्हाट इज द CPEC? शॉर्ट सी बात, CPEC बेसिकली एशिया का ट्रोजन हॉर्स समझ लें। ट्रोजन हॉर्स एक पूरा हिस्टोरिकल रेफरेंस है, और सभी सामीन इससे पूरी तरह से आशना हैं। तो ये 160 कंट्रीज को अपने कैंपस में शामिल करता है। बेसिकली जब रशिया आया था अफगानिस्तान में, तो उस वक्त US ने CPEC को डेवलप करने की कोशिश की थी अपने स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए। लेकिन जब वहाँ से रशिया डिकैम्प हो गया, वापस चला गया, तो रूस जो तो US की जो इंटरेस्ट थे वो भी कम हो गए, उसने इसको ड्रॉप कर दिया सीन से। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने इसकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू और डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वाइटलिटी को देखा। फिर चाइना से नेगोशिएशन की, देन ही गॉट द अटेंशन ऑफ चाइना। और अब जो ट्रोजन हॉर्स एशिया का CPEC है, और ये 2030 तक जो स्ट्रीम लाइन में ये जो प्रोजेक्ट्स रखे हुए, इंशाल्लाह इट इज़ गोइंग टू अ गेम चेंजर। तो पाकिस्तान हैड रिसीव्ड 37% इंक्रीज टूरिज्म वाया एप्लीकेशन सबमिटेड। यानी चीन की तरफ से या बाकी ममालिक की तरफ से CPEC शुरू होने से पहले हमारे पास इंटरनेशनल इतना ज़्यादा जो विजिटर है, जो टूरिस्ट हैं, वो नहीं आते थे। लेकिन CPEC जब हमने स्टार्ट किया, तो CPEC के स्टार्ट होने के बाद 37% इंक्रीज आया है। उसकी वजह क्या है? तो मोस्ट ऑफ द चाइनीज बिजनेसमैन वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं,
مین پرپز ان کا بزنس ہے, بٹ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورزم میں, اینڈ گروپ کی فارم میں بھی آتے ہیں اور انڈیویجول فارم میں بھی آتے ہیں. ٹورزم اینڈ اے جے کے, ہم دیکھیں گے کہ جو اے جے کے ہے اس میں ٹورزم جو ہے, اے جے کے آزاد کشمیر کسی تعریف کا محتاج ہے ہی نہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کیا ہے. ایوری ون نوز دیٹس the پیراڈائز آن ارتھ, یہ دنیا کی جنت ہے. تو اسٹیٹ آف جموں و کشمیر جو ہے یہ شاعری, اب سمجھ لیں کہ شاعری کی ایک پریکٹیکل فارم ہے. اس میں بے شمار لینگویجز ہیں, بے شمار اس میں لینگویجز ہیں. سب بیک کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, اوکے تھینک یو. اور اس میں برف پوش پہاڑ ہیں, گھنے جنگلات ہیں, اس میں آبشاریں ہیں, اس میں جھیلیں ہیں, اس میں پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, سونا ہے, ہر چیز ہے, وادیاں ہیں, لش گرین وادیاں. اتنا پوٹینشیل ہے آزاد کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ٹورزم کے لیے آزاد گورنمنٹ نے, آزاد جموں و کشمیر کی گورنمنٹ نے ٹرکی, جاپان اور سی پیک تینوں کے ساتھ ٹورزم کے حوالے سے ڈفرینٹ ایگریمنٹس کرنے کی کوشش کی ہے, اور کچھ چیزیں ان کو اسپانسرشپ کے لیے فارورڈ بھی کی ہوئی ہیں. لیٹ اس ہوپ کہ وہ اچھا رسپانس آئے گا. جو اب تو سی پیک کی جو باضابطہ طور پہ کمیٹی بھی بن گئی ہوئی ہے, پورے ریگولیٹری اتھارٹی بن چکی ہے. تو آزاد کشمیر نے ٹورزم ایپ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ٹورزم ایپ کے ساتھ انہوں نے, جو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ہے, انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ مظفر آباد میں ایک میوزیم بنائیں گے, میرپور میں بھی ایک میوزیم بنے گا, کیونکہ میرپور میں ایک انڈسٹریل زون بن رہا ہے سی پیک کے انڈر. اب اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ میرپور سے کنیکٹڈ جتنے بھی نیئر کنیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہ سب کے اندر ٹورزم ڈیولپ ہوگا اس سی پیک کے جو انڈسٹریل زون میرپور میں بن رہا ہے اس وجہ سے. اب میرپور میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے پھر یہ بھی کیا کہ اسمارٹ کارڈ بھی ایشو کیا ہوا ہے مختلف جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے. اور یہ جو کچھ چارٹ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں جو ٹریفک ہے ٹورسٹ کا, تو یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے 2010 سے آنورڈ کنٹینیوسلی دیر از این انکریز, مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور کمنگ ٹائم وی ہوپ سو یہ 2019 کا اس میں شامل نہیں ہے اسٹیٹسٹک, دیٹ واز مور دین 2018. اور ہوپ سو کہ یہ کووڈ کے بعد انشاءاللہ دیر ول بی اے مچ ہائر وزٹر ان آزاد کشمیر اینڈ جی بی ایز ویل. ٹورزم انڈر سی پیک اینڈ اے جے کے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سی پیک انڈر اے جے کے میں ٹورزم کیسے ڈیولپ ہوگا. تو بیسیکلی سی پیک کے تھرو آزاد کشمیر کو جو پروجیکٹس ملے ہوئے بیسیکلی وہ 5 پروجیکٹس ہیں. کوہاٹ پروجیکٹ ہے, یہ بھی ہائیڈرو کا پروجیکٹ ہے. کوہالا بھی ہائیڈرو کا پروجیکٹ ہے. آزاد پتن کا دیٹس ہائیڈرو پروجیکٹ. اب میرپور میں بیسیکلی جو ہے وہ انڈسٹریل زون بنانا ہے. اور M4 ہمیں ملی ہے جو ہائی وے ہے پروجیکٹنگ مانسیرا, مظفر آباد اور میرپور ہوتے ہو کے اس کو M4 کا نام دیا گیا ہے. تو بیسیکلی آزاد کشمیر کے حصے میں ابھی تک یہ پروجیکٹ آئے ہوئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو روڈ ہے اسپیشلی M4 جو ہے یہ ٹورزم کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گی, کیونکہ آزاد کشمیر میں ٹورزم کا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, روڈ لنک کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. باقی کوئی ایشو ایز اٹ از نہیں ہے. تو یہ روڈ جو ہے وہ بہت بہتر کرے گی ٹورزم انڈر سی پیک. ہائی وے جو ہے وہ گوادر اور زیاجنگ سے تھرو سے وہاں سے گزرے گی پاکستان کے 4 صوبوں سے ہو کر, اور اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی شامل ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو ہائی وے ہے یہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بھی لائے گی اور لوکل ٹورسٹ کو بھی ان کی جو موبیلٹی ہے ان کو بھی زیادہ ایکٹیویٹ کرے گی. اب دوسرا پوائنٹ جو اس میں ہے کہ سینٹرل پنجاب جو ہے یہ سب سے شارٹ راستہ ہے سی پیک تک پہنچنے کا سینٹرل پنجاب کی جانب سے. اب اس میں کیا کہ جو ایگزسٹنگ روٹ ہے یہ ایگزسٹنگ روٹ میں سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ جو کام کرے گا, اور 50 کلومیٹر کے ساتھ آپ کا 6 آور کی ٹریولنگ بھی کم ہو جائے گی. یہ اس روڈ کی نسبت یہ ہوگا. تو جب آپ کا فاصلہ کم ہوگا, جب آپ کا ڈسٹینس کم ہوگا, جب آپ کی ٹائم کنزپشن کم ہوگی, تو الٹیمیٹلی ٹورسٹ کو ایک ایج ملے گا اور ٹورزم جو ہے وہ بوسٹ کرے گا. ان دا سیم وے ٹورزم اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو سی پیک ہے وہ بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ تو آف کورس انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہوگی الٹیمیٹلی. اور پرٹیکولرلی انفراسٹرکچر کا مسئلہ جو ہے, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا. جی بی میں بھی جیسے موجود تھے محترم پریزیڈنٹر فرام جی بی فرام دا گورنمنٹ سائڈ, انہوں نے یہ کہا کہ ایشو جو ہے بیسکلی وہاں پر انفراسٹرکچر کا ہے. اور سیم ایشو ہے ود آزاد کشمیر. آزاد کشمیر میں بیسکلی جو انسفیشینٹ انفراسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ٹورزم کا جو پوٹینشیل ہے
وہ پوری طرح سے ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہم اس کو کر سکتے تھے. تو ہوپس ہو کہ سی پیک کے انڈر جو انفراسٹرکچر سسٹم ہے, یہ انفراسٹرکچر کے جو منصوبے ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا. اور سی پیک اتھارٹی سے ریکویسٹ ہے, آپ کے توسط سے میں ریکویسٹ ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ جی بی میں اور اے جے کے میں جو پروجیکٹس ہیں سی پیک کے ان کو بوسٹ اپ کیا جائے, ان کو ڈیلے نہ کیا جائے. ایچ ایئر مور دین 1.5 ملین ٹورسٹ آزاد کشمیر کی سیر کرتے ہیں. مور دین 100 ہیریٹیج ہیں اینڈ آرکیولوجیکل سائٹس ہیں آزاد کشمیر میں, مور دین دیٹ. اور پھر اس میں ڈوگرا, سکھ, بدھسٹ اور مغل فٹ پرنٹس موجود ہیں, جس کے ذریعے ہم ریلیجیس ٹورزم اور ہسٹوریکل ٹورزم دونوں کا ہم بوسٹ کر سکتے ہیں. تو ریلیجیس ٹورزم بھی ہوگا, اس میں بوسٹ ہوگا. اور ایز ویل ایز جیسے پہلے آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آئی فارگاٹ دا نیم پریزنٹر نے یہ بتایا تھا کہ فلورا اینڈ فونا جو ہے اس کو ہم ٹورزم کے ایک نئی برانچ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں جی بی میں, سیم از ود آزاد کشمیر. دین از سی پیک کنیکٹیوٹی اینڈ ٹورزم, کہ ہم دیکھیں گے کنیکٹیوٹی کس طرح سے عمل کر رہی ہے. آزاد کشمیر بیسیکلی آزاد کشمیر کا جو پاکستان کے ساتھ لنک ہے, جو کنیکٹیوٹی ہے وہ روڈ ہیں, اور ہماری روڈ ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے اور ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن اس میں امید ہے ہمیں کہ سی پیک کے انڈر جو ہے یہ جو کنیکٹیوٹی کا ایک جال بچھایا گیا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ کا جو چائنا کا پروجیکٹ ہے, وہ مین فوکس کرے گا اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں پر انفراسٹرکچر کا زیادہ مسئلہ ہے. اور جی بی میں اور اے جے کے میں انفراسٹرکچر روڈ کا بہتر کرنا ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ضروری ہے, چائنا کے لیے بھی اور پاکستان دونوں کے لیے. تو دے مسٹ کنسنٹریٹ آن دا strategic from strategic point of view as well as a tourism point of view. تو لوکل انویسٹر بھی آئیں گے. پہلے لوکل انویسٹر جو ہے وہ پنجاب میں آ کے انویسٹ کرتے تھے کیونکہ سڑکیں نہیں تھی, وٹ ایور دا ایشوز تھا. لیکن اب جب ڈیولپمنٹ ہو جائے گی تو لوکل انویسٹر بھی آئیں گے. تو ہماری مائننگ کی انڈسٹری ہے, کوئل انڈسٹری ہے, ہماری ووڈ کی انڈسٹری ہے, اے جے کے میں فروٹ ہیں, فروٹ اینڈ ہربز ہیں, کاٹیج کی انڈسٹری ہے, اور یہ ساری انڈسٹریز ایز اے ریزلٹ جو ہے یہ فلورش کریں گی, ڈیولپ ہوں گی ٹوریزم کے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور انویسٹمنٹ لوکل لوگ بھی کریں گے. الٹیمیٹلی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ فارنرز بھی اس میں کریں گے. پھر اے جے کے گورنمنٹ از نیگوشیٹنگ, ابھی ڈاکٹر صاحب بیک کیجیے گا, اے جے کے گورنمنٹ ابھی نیگوشیٹ کر رہی ہے. ابھی ان کے مائنڈ میں ایک اور پلان ہے کہ ریلوے لنک ڈیولپ کیا جائے دینا, جہلم اور میرپور کے دوران. اگر یہ ریلوے لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے تو میرپور کے ساتھ مثلا 3 سٹیز کو ملا رہے ہیں, دینا, جہلم اور میرپور کو. تو میرپور میں آلریڈی سی پیک کا انڈسٹریل زون موجود ہے. تو اس ریلوے لنک اور ساتھ انڈسٹریل زون میرپور کے جائے, اس کے ذریعے جو باقی جو لنکنگ ڈسٹرکٹ ہیں میرپور کے ساتھ ان کے اندر ٹوریزم بوسٹ کرے گا. ایک نیو روٹ بھی ہمارے پاس ہے وایا خنجراب, جو اراؤنڈ 350 کلومیٹر شارٹر ہے جو موجودہ روٹ ہے اس سے. تو اس میں بھی ابھی ورک ہو رہا ہے. اور یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, اٹ وڈ بی پاس تھرو شگار, سر پریویس سلائڈ, اسکردو استور ڈسٹرکٹ آف جی بی اینڈ کنیکٹ ٹو مظفر آباد ڈسٹرکٹ وایا آزاد جموں اینڈ کشمیر. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے جو نیچرل وے آف کنیکشن ہے آزاد کشمیر اور جی بی کے دوران, ہم نے تو ان سارے نیچرل راستوں کو تو چھوڑ دیا ہوا ہے, سوائے پنڈی والا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. تو حالانکہ پہلے جو جی بی والے یوز کرتے تھے وہ نیلم ویلی کے ذریعے جی بی کے لوگ یوز کیا کرتے تھے. وہ راستے جو نیچرل راستے ہیں مور دین 4 ویز ہیں, تو ان کو بھی ہمیں کنیکٹ کرنا پڑے گا. اور اب یہ روٹ جو ہے بیسیکلی نیلم ویلی سے آئے گا, اور شونٹر ٹنل کے حساب اور آخر پہ اس کے حوالے سے سلائڈ میں موجود ہے کہ شونٹر ٹنل والا لنک کیا ہے. انڈسٹریل زون اینڈ ٹوریزم. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے ایک تو سی پیک کی طرف سے انڈسٹریل زون منظور ہو چکا ہے میرپور کے لیے. تو ابھی ہماری اے جے کے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے سی پیک اتھارٹی سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہ مظفر آباد کے اندر بھی ایک انڈسٹریل زون جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. اور اگر مظفر آباد کے اندر سی پیک کے انڈر ایک انڈسٹریل زون ڈیولپ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی جو مظفر آباد سے لنکنگ وادی ہیں جیسے نیلم ویلی ہے, وادی نیلم ہے, وادی جہلم ہے, وادی لیپا ہے اور باقی ایریاز ہیں, الٹیمیٹلی وہاں پر ٹوریزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اور ابھی ہم یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اندر نیو روٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان وایا نیلم ویلی شونٹر ٹنل, اس پہ آخر پہ انشاءاللہ ضرور ہم درخواست کریں گے. اس صوبہ ہم درخواست, ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پینڈنگ ہے پروجیکٹ, فائنل فارم کے بعد پینڈنگ ہے پروجیکٹ. تو جی بی اور گورنمنٹ آف جی بی اور اے جے کے گورنمنٹ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دونوں کے فائدے میں ہے, اس منصوبے کو جو ہے فائنل کیا جائے. دیٹ از دا شارٹیسٹ پاس. جب نیلم ویلی کی بات کرتے ہیں, نیلم ویلی جو نارتھ ایسٹ میں ہے مظفر آباد سے,
اور یہ رننگ پیرل ٹو کاغان ویلی ہے، یعنی ایک سائڈ پہ ہمارے پاس کاغان ویلی ہے، دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس نیلم ویلی ہے، بیچ میں کچھ پہاڑیاں ہیں. تو اگر مختلف جگہوں سے ہم شارٹ راستے بنا کر نارام ویلی کو، کاغان ویلی کو اور نیلم ویلی کو ہم آپس میں ڈفرینٹ جگہ سے کنیکٹ کریں، تو فار ایگزامپل جو ٹورسٹ جاگران جاتے ہیں، ناران کاغان جاتے ہیں، وہ نیلم ویلی نہیں جاتے، جو نیلم ویلی جاتے ہیں وہ ناران کاغان ایٹ اے ٹائم نہیں جاتے. لیکن اگر ان دو وادیوں کو ہم آپس میں کنیکٹ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، جو ٹورسٹ ناران کاغان میں ہے وہ وہاں سے نیلم ویلی کی بھی سیر کر کے واپس آ جائے گا. اور اگر کوئی ٹورسٹ جو ہے وہ نیلم ویلی گیا ہوا ہے، وہاں سے شارٹ کٹ کے ذریعے لوکل روٹ استعمال کرتے ہوئے وہ ناران کاغان کی سیر کر کے واپس جائے گا. تو اس طرح ہم ڈبل پیکج آفر کر سکتے ہیں ٹوریزم انڈسٹری کو، اگر ان دونوں وادیوں کو، کیونکہ پیرالل ہیں دونوں، بیچ میں سے اگر ہم شارٹ راستے دے دیں بیسیکلی. جی نیکسٹ سر. دین کوٹن جاگرام ویلی ہے، کنڈل شہی ایک مقام آتا ہے نیلم ویلی میں، وہاں سے ہم کوٹن جاگرام ویلی کی طرف جاتے ہیں. یہ 1530 میٹر ابو سی لیول ہے، 16 کلومیٹر کنڈل شہی سے ہے، مرکز کنڈل شہی سٹاپ ہے، وہاں سے آگے ہم جاتے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ بابون ٹاپ، جو بابون ٹاپ ہے وہاں پر ایک ٹریک ہے، جیپ کا ٹریک ہے، اور 2-3 سال سے آزاد کشمیر کے نوجوان جو ہے وہ کوشش کر کے وہاں پر مختلف فیسٹیول کرانے کی اور مختلف سپورٹ ایکٹیویٹیز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو اٹریکٹ دا اٹینشن آف دا گورنمنٹ کہ وہ اس ایریا کو ذرا دیکھیں. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو بابون ٹاپ ہے، بابون ٹاپ اور پتلیاں لیک جو ہے، یہاں سے ڈائریکٹ ایک شارٹ راستہ جاتا ہے رتی گلی جھیل کو، رتی گلی لیک جو دواریاں میں موجود ہے، جو میرا ہوم ٹاؤن ہے اس میں. تو اگر ہم اس روٹ کو ڈیولپ کر دیں کہ کچھ لوگ جو ناران کاغان گئے ہوئے ہیں وہاں سے بھی آ سکتے ہیں، اور جو جاگران کوٹن کی سیر کر رہے ہیں وہاں سے بجائے کہ یہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد، 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رتی گلی جائیں گھوم کے، ادھر سے بابون ٹاپ سے یہ کم شارٹ راستے میں وہاں سے کٹ لے کر ایک شارٹ روٹ لے کر وہاں پر رتی گلی کی طرف جا سکتے ہیں. تو سی پیک انڈر ہم ٹورزم کو اگر اس طرح سے پروموٹ کریں تو یہ دونوں جو جگہ ہیں، جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں اور بیوٹیفل پلیسز ہیں، ان کو ہم آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سر. اور یہ جو رتی گلی جھیل کی میں نے ابھی بات کی، رتی گلی جھیل آزاد کشمیر کی یعنی نیلم ویلی کی سب سے بڑی جھیل اور بہت بیوٹیفل جھیل ہے. بیسیکلی یہ 1615 میٹر کی بلندی پہ. اب دیکھیں بابون ٹاپ کی ہائٹ بھی میں نے مینشن کی ہے اور رتی گلی کی ہائٹ بھی مینشن کی ہے. کچھ 100 ہائٹ، کچھ تھوڑا بہت فرق ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ قریب ہیں. تو رتی گلی جانے کے لیے آپ پہلے دواریا جاتے ہیں، وہاں سے پھر رتی گلی جاتے ہیں. اب رتی گلی ایک ایسا راستہ ہے کہ پہلے نیلم ویلی کے یعنی جو اپر نیلم ویلی ہے وہاں کے لوگ بیسیکلی جب آپ ناران کاغان جانا چاہتے تھے یا جی بی جانا چاہتے تھے تو ان کے پاس 2 روٹ تھے، 3 روٹ ہوتے تھے. شونڈر ٹنل کے ذریعے اگر جاتے تھے وہ پاسبل تھا، گرمیوں میں، سردیوں میں پاسبل نہیں تھا. تو اسی طرح دواریاں سے وہ رتی گلی کے ذریعے وہ لوگ یہ رتی گلی والا راستہ یوز کر کے ناران کاغان جاتے تھے اور ناران کاغان سے وہاں پر سامان لایا کرتے تھے ڈوگرا دور میں. تو یہ ابھی بھی روٹ وہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے. تو اگر ہم رتی گلی جھیل جو ہے یہاں سے اگر ہم ناران کاغان کو لنک کرتے ہیں آپس میں، بالکل ساتھ ہیں، یعنی پیادل مجھے پتہ ہے کوئی 6-7 گھنٹے پیادل لگتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ڈسٹینس ہوگا رتی گلی سے ناران کاغان جو فرسٹ پوائنٹ وہاں تک پہنچنے میں. تو پھر کیا ہوگا، ناران کاغان والے جو لوگ ہیں، جو ٹورسٹ ہیں، وہ ناران کاغان وزٹ کرنے کے بعد وایا رتی گلی نیلم ویلی آ جائیں گے، اور نیلم ویلی سے آخر پہ جا کر جو شونٹر ٹنل کا میں حوالہ دوں گا وہاں سے واپس جی بی میں چلے جائیں گے. تو ہم تو ایک ہیون کھول دیں گے ٹورسٹ کے لیے. لیکن اگر یہ جو راستے ہیں گورنمنٹ ان کو ڈیولپ کرے سی پیک اتھارٹی سے ریکویسٹ کر کے. جی سر نیکسٹ. دین شاردا ایک اور پوائنٹ ہے. شاردا بیسیکلی ہسٹوریکل پلیس ہے، یہاں پر بدھا کا ایک بہت پرانا ایک ہسٹوریکل پلیسز ہیں. یہاں پر ایک فورٹ بھی ہے اور بہت پرانی شاردا یونیورسٹی بھی یہاں پر موجود ہے جو سکھ دور کی ہے، بدھا دور کی وہاں پر چیزیں موجود ہیں. یہاں پر ایک اٹریکٹیو چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک نالا ہے، یہاں پہ ایک نالا ہے جسے ہم سرگن نالا کہتے ہیں. جہاں پر سرگن نالا کہتے ہیں. تو سرگن نالا بیسیکلی مثلا باقی بیوٹی تو ہے، میں باقی بیوٹی کو ڈسکس نہیں کر رہا، میں جسٹ فوکس کر رہا ہوں کہ ہم ٹورزم کو کس طرح سے کنیکٹ کر کے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک نالا ہے جسے ہم کہتے ہیں سرگن نالا، اور سرگن نالے کے ذریعے بیسیکلی یہ شاردا کے بالکل ساتھ ہی ہے. نوری پاس بھی یہاں پر موجود ہے وہیں پہ، اور یہاں سے ہم سرگن نالا کے ذریعے بھی ہم کاغان ویلی جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک راستہ موجود ہے کہ اگر نیلم ویلی روڈ آپ ڈیولپ کرتے ہیں
नीलम वैली रोड आप डेवलप करते हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि दुनियाल में एक मुकाम है शारदा से पहले आता है, वहाँ पे सी पैक के अंडर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो प्लान किया जा रहा है कि वहाँ पर लगाएंगे। अगर दुनियाल में सी पैक के अंडर वो हाइड्रो का प्रोजेक्ट लगता है तो दुनियाल और शारदा बिल्कुल क्वाइट नियर अबाउट हैं, बिल्कुल करीब हैं। तो अल्टीमेटली नीलम वैली की जो रोड है वो तो डेवलप होगी। तो नीलम वैली की रोड जब डेवलप होगी तो अल्टीमेटली ये सारा टूरिज्म जो है डेवलप होगा, और फिर यहाँ से भी हम नारायण कागां की तरफ जा सकते हैं, यानी हम टूरिस्ट को यहाँ से उधर भी भेज सकते हैं, जो नीलम वैली गए हैं वो नारायण कागां चले जाएं, और वहाँ गए हैं तो वहाँ से नीलम वैली की तरफ आ जाएं। अब ये रास्ते ज़्यादा फिजिबल हैं गर्मियों में, और ज़्यादा टूरिस्ट जो है हमारे पास समर सीजन में, मीन गर्मियों में ही हमारे पास ज़्यादा आता है। जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट। एक और है केल शॉन्टर टनल, इस पे मैं ज़रा थोड़ा सा टाइम लूँगा आपकी। ये प्रोजेक्ट बेसिकली फिजिबिलिटी इसकी रिपोर्ट क्लियर है, ये प्रोजेक्ट पास हो गया, सारी चीज़ें बेसिकली मकसद क्या था कि हम लिंक करें जीबी को और एजे को नीलम वैली के थ्रू आप लिंक करें। और ये वो रास्ता है जो डोगरा दौर में और पुराने दौर में सब कॉन्टिनेंट के टाइम में जीबी के लोग इस्तेमाल करते थे, और आज़ाद कश्मीर के लोग भी इस्तेमाल करते थे जीबी जाने के लिए। और ये 1950 और उसके बाद तक ये रास्ता इस्तेमाल होता रहा, लेकिन उसके बाद ये रास्ता जो है वो नेगलेक्ट की वजह से इस्तेमाल नहीं हुआ। बेसिकली लोग वहाँ पैदल ही जाया करते थे और मोल वगैरह यूज़ किया करते थे, दैट वाज अ पॉइंट। और ये वो पॉइंट है, यहाँ से आप श्रीनगर भी जा सकते हैं, मकबूजा कश्मीर की तरफ भी ये पॉइंट होता था बेसिकली। तो शॉन्टर जो नाला है, शॉन्टर टनल, इसी की वजह से तो प्रोजेक्ट ये है कि शॉन्टर के मकाम से एक टनल निकाली जाए जीबी की साइड पे, और उससे क्या होगा कि वो गर्मियों सर्दियों दोनों सूरतों में हमारे काम आएगी। वो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगी, यानी इफ चाइना इज गोइंग टू अटैक इंडिया फॉर एग्जांपल, तो वो गिलगित बल्तिस्तान जीबी के थ्रू उसके लिए शॉर्ट वे है कि वहां से वो जम्मू की तरफ फॉर एग्जांपल जाए। और अगर खुदा न खास्ता कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो जीबी फ्रॉम जीबी साइड एंड उधर हम जा सकते हैं। अगर सियाचिन के महाज में हम लड़ रहे हैं तो वाया पिंडी जाने के तो बहुत लंबा रास्ता में पड़ता है, तो नीलम वैली के जरिए हम शॉर्टन टनल को पास करके हम जीबी के जरिए वहां पर आ जा सकते हैं। तो ये ना अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दैट्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इसको भी हमने देखना है, उसमें सर वाली पीक भी इस एरिया में है जो बहुत ऊंची है। ओके जी सर नेक्स्ट। शॉन्टर टनल सी पैक टूरिज्म, तो हम शॉन्टर टनल के जरिए किस तरह से सी पैक को टूरिज्म करेंगे। एक तो सी पैक के अंडर हम चाहते हैं कि ये टनल तामीर हो। उस टनल तामीर होने के सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें पिंडी वाला जो रास्ता है ये बहुत दूर पड़ता है हमें, जबकि नीलम वैली वाला जो रास्ता है जीबी जाने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए, वो हमें ज़्यादा कम पड़ता है, उसका फासला कम है। तो अगर सी पैक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, वह कोहाला प्रोजेक्ट है, नीलम जेलम प्रोजेक्ट सी पैक के अंडर है, और दुनियाल प्रोजेक्ट अगर वो फाइनल हो जाता है तो अल्टीमेटली अगर हम नीलम वैली रोड को डेवलप करते हैं, फिर हम शारदा से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और शॉन्टर टनल के जरिए हम डेवलप करें, दोनों इलाकों को आपस में कनेक्ट करेंगे। यानी गिलगित बल्तिस्तान की जो टूरिस्ट सैर करेगा वो पूरा जीबी घूमने के बाद शॉन्टर टनल के जरिए वापस नीलम वैली के एंड पे आ जाएगा, और वहां से वो अपना ट्रेवल स्टार्ट करेगा मुजफ्फराबाद की जानब। तो ही विल बी एबल टू विजिट जीबी एज वेल एज नीलम वैली। तो अदरवाइज अगर वो जीबी गया तो वापस जिस रास्ते से गया वापस वाया पिंडी वो वापस इस्लामाबाद आएगा, और वहां से दोबारा नीलम वैली की सैर के लिए निकलना उसके लिए इतना ईजी नहीं होता। अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शॉन्टर टनल वो शॉर्ट कर देगी, उस रास्ते को कम कर देती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ एजेके से भी और गवर्नमेंट ऑफ जीबी से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, और ये जो मुअज़्ज़िज़ मेरे यहाँ पर मोहतरम बैठे हैं, तो ये इनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस जो शॉन्टर टनल वाला जो प्रोजेक्ट है कि लोगों की कनेक्टिविटी को लाया जाए, जीबी के लोगों को और एजेके के लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है, इसको हम देखें। जी सर नेक्स्ट। ग्रेस वैली भी है, देयर इज अ ग्रेस वैली। ग्रेस वैली इज ब्यूटीफुल, ये 8000 फीट सी लेवल पे वहाँ पर मौजूद है। और ये इसकी भी एक और चीज़ है कि जीबी का जो एरिया है बुर्ज़िल पास के बिल्कुल करीब है, और ये जो अस्तौर डिस्ट्रिक्ट है जीबी का उससे बिल्कुल करीब है। और यहाँ इस ग्रेस वैली के और जीबी की फैमिलीज के आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो एक बेहतरीन हमारे पास लिंकेज मौजूद है कि हम कल्चरल और लिंग्विस्टिक चेंज भी हम एक उनका इम्तजाज आपस में हम डेवलप कर सकते हैं। तो अगर शॉन्टर टनल तामीर होती है सी पैक के अंडर तो ये बहुत सारा फ़ायदा होगा, जीबी को भी फ़ायदा होगा, नीलम वैली को भी फ़ायदा होगा, और लोगों की जो सोशल कनेक्टिविटी है वो भी डेवलप होगी। और ट्रेडिशनल वुड हाउसेस यहाँ पर हैं
جو آپ صرف دیکھنے کو تصویروں میں ملتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے گھر، اور یہ ایریا جو ہے برف میں 6-7 مہینے بالکل برف کی وجہ سے بند رہتا ہے. تو اگر سنو ٹورزم کو ہم ڈیولپ کریں، یعنی یہاں پر سنو فالنگ کو دیکھنے کے لیے ہم انتظام کریں، سنو فیسٹیول کا اہتمام کریں، اس طرح سلائڈنگ کا اہتمام کریں، اگر گورنمنٹ تو یہ ایریا دیٹس دا بیسٹ ون. دین جیلم ویلی ہے. جیلم ویلی میں بیسیکلی جو مشہور جگہ ہیں وہ گڑی دوپٹہ ہے، چناری چکوٹھی ہے، اور چکار ہے. چکار میں بیسیکلی جو مظفر آباد سے 46 کلومیٹر دور ہے. تو 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں کچھ ایریا کلیپس کر گئے تھے. ان ایریاز کے کلیپس کرنے کی وجہ سے وہاں پر پانی جو تھا وہ رک گیا، اور یہ ایک جھیل بن گئی جس کو ہم کہتے ہیں زلزال لیک اسے کہتے ہیں. اٹس اے ویری بیوٹیفل. یہاں پر بوٹنگ کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم مظفر آباد بناتے ہیں، مظفر آباد انڈسٹریل زون بنتا ہے، تو چکار مظفر آباد سے صرف 46 کلومیٹر کے دور ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو کوہالا کے ذریعے راستہ سی پیک کے انڈر، یعنی M4 جو ہے، M4 بالکل چکار کے قریب پڑتا ہے. تو M4 کمپلیٹ جیسی ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ چکار کی سیر کریں گے. اٹس اے ویری بیوٹیفل لینڈ. دین ہمارے پاس کوٹلی ہے، دا لینڈ آف مساجد کوٹلی. تو ڈسٹرکٹ کوٹلی جو ہے 114 کلومیٹر ہے راولپنڈی اسلام آباد سے. تو یہ میرپور کے ذریعے لنک ہے، یعنی میرپور کے ذریعے یہ لنک ہے راجدھانی کے ذریعے، یہ 90 کلومیٹر ہے وہاں سے. اور اسی طرح ڈائریکٹلی راولا کوٹ کے ذریعے بھی ہے، یہ 82 کلومیٹر ہے. اب میرپور کے اندر جو سی پیک کے انڈر جو انڈسٹریل زون ہے وہ میرپور میں موجود ہے. تو اس کے کوٹلی اور راولا کوٹ جن کے راستے گزر کے جاتے ہیں میرپور آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو کوٹلی کے اندر ٹوریزم اور سی پیک راولا کوٹ کے اندر جو ٹوریزم ہے وہ M4 کی وجہ سے بھی ڈیولپ ہوگا، اور میرپور انڈسٹریل زون جو ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیولپ ہوگا. نیکسٹ دین راولا کوٹ ہے. راولا کوٹ بیسیکلی پرل ویلی ہے. یہ بہت خوبصورت ویلی ہے، فرام دا ویری کلیئر فرام دا نیم پرل ویلی. یہاں پر انڈسٹریل زون بالکل قریب ہے. مظفر آباد کا اگر انڈسٹریل زون ہم بناتے ہیں سی پیک کے انڈر، جو انڈر نیگوسیشن ہے، اور وہ پونچھ کے مثلا پونچھ ڈسٹرکٹ کے قریب ہے، تو پھر اس کو فائدہ ہوگا. اب پنڈی کے ذریعے، یعنی جو سی پیک کے انڈر جو روٹ ہم نے M4 جو ہے وہ طے ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی وہ ٹچ کرتا ہے راولا کوٹ کو، راولا کوٹ پرل ویلی کو ٹچ کرتا ہے. اور میرپور کے اندر جو سی پیک کے انڈر انڈسٹریل زون ہے وہ بھی اس کے کوائٹ نیئر ہے بالکل ہی. اور مظفر آباد کے ذریعے کوہالا پہ جا کے جو M4 ہم کنیکٹ کریں گے وہ بھی اس کو راستہ آتا ہے. اور اسی طرح سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آزاد پتن کے مقام پر جو ہم ایک پروجیکٹ سی پیک کے انڈر ہائیڈرو کا پروجیکٹ ہے، آزاد پتن ہے، اور آزاد پتن جو ہے راولا کوٹ جاتے ہی آتے ہوئے راستے میں ہے. دین بنجوسا جھیل ہے، منگلا لیک ہے، اور رام کوٹ فورٹ ہے. یہ تینوں بالکل کوائٹ نیئر ہیں میرپور کے. جو منگلا لیک ہے، منگلا ڈیم جسے ہم کہتے ہیں، منگلا جھیل جو کہتے ہیں، وہ ہے، وہ ٹورسٹ پرپزز کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. اس کے بالکل قریب ہی بنجوسا جھیل بھی موجود ہے. تو جب انڈسٹریل زون ڈیولپ ہوگا میرپور میں تو الٹیمیٹلی یہاں کا جو ٹورزم ہے انفراسٹرکچر کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسی طرح جو رام کوٹ کا جو فورٹ ہے، یہ ہسٹوریکل فورٹ ہے بیسیکلی. یہ 5th اور 6th سینچری، 5th اور 9th سینچری کے جو AD میں وہاں پر جو مسلم ٹیمپلز انہوں نے بنائے تھے رام کوٹ کے مقام پر. پھر 16 اور 17 سینچری میں بھی مسلمان رولر نے، پہلے تو یہ 5th اور 9th سینچری کی یہاں پر چیزیں موجود ہیں، یعنی جو آرکیالوجی کے لوگ ہیں، جو آرکیالوجسٹ ہیں، انہوں نے وہاں پر ایسی چیزیں ملی ہیں جو 5th اور 9th سینچری سے ریلیٹڈ ہیں. اس فورٹ کے کچھ مختلف حصوں کے اندر کھدائی کے دوران جو چیزیں ملی ہیں. اس طرح 16 اور 17 سینچری AD کا جو مسلم رول ہے انہوں نے بھی اس کو سی پیک کو اس فورٹ کو یوز کیا اپنی ڈیفینسو پرپزز کے لیے. اب یہ تینوں جگہیں یعنی بنجوسا جھیل، منگلا لیک اور رام کوٹ فورٹ یہ میرپور کے بالکل قریب ہیں. اور جو میرپور انڈسٹریل زون سی پیک کے انڈر ہے اس کے ذریعے تینوں جگہیں پروموٹ ہوں گی اور یہاں پر ٹوریزم ڈیولپ کرے. سی پیک اینڈ ٹوریزم ان گلگت بلتستان کو میں نے اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں میں نے کی ہیں. اور آئی تھنک یہاں پر جو میرے اساتذہ محترم بیٹھے ہیں، جو مجھ سے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، دے ول گائیڈ می ایز ویل. تو جی بی ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی جی بی ہمیں دیتا کیا ہے، یعنی ٹوریزم میں جی بی ہمیں کیا دیتا ہے. تو جی بی پہلی پہ آتا ہے کہ ماں ہے ٹوریزم کی. جی بی 2.5 ملین ٹورسٹ جو ہے ڈومیسٹک اور جو انٹرنیشنل ہیں وہ آتے ہیں. اب یہ لینڈ کیا ہے؟
یہ لینڈ اتنی یونیک ہے کہ K2 جو ہے ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ پیک، اس لیے رینج میں اس ایریا کے ساتھ ٹچ ہے. دین 5 اور یعنی 8000 میٹر سے زیادہ جو بلند چوٹیاں ہیں وہ 5 ہیں، اور 101 چوٹیاں ایسی ہیں جو 7000 میٹر سے بلند ہیں. ہمارے پاس 5100 گلیشیئر موجود ہیں جی بی میں. ہمارے پاس 2200 اسکوائر مائل سنو موجود ہے، وہاں پر سنو کور ایریا ہمارے پاس ہے. 119 ہمارے پاس جھیلیں موجود ہیں. ہمیں اور چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے کسی اور ملک کو اتنا خزانوں سے، ٹورزم خزانوں سے نہیں نوازا ہوا. اگر ہم بایو ڈائیورسٹی کی بات کریں جی بی میں، تو ہمارے پاس بیسیکلی 4 نیشنل پارک موجود ہیں ہمارے پاس، 9 ہمارے پاس گیم ریزرو ہیں، 3 وائلڈ لائف سینکچوریز موجود ہیں، 230 اسپیشیز برڈز یعنی پرندوں کی 230 قسمیں موجود ہیں. ہمارے پاس 24 قسمیں میملز کی موجود ہیں، 20 قسمیں ہمارے پاس تازہ پانی کی مچھلی کی موجود ہیں، اور 23 قسمیں ہمارے پاس ریپٹائل کی ہیں، اس طرح ایمفیبین کی ہیں. ان دا سیم وے ہمارے پاس 6592 اسکوائر کلومیٹر کا فارسٹ موجود ہیں، جو اس وقت ٹوٹل ایریا جو ہے وہ جی بی کا 9.1% پر مشتمل ہے. سی پیک جی بی اینڈ ٹورزم، اس کو ہم شارٹ سا دیکھیں گے کہ کلچرل ڈائیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہاسپٹیلٹی ٹورزم، جس کی پہلے بھی بات کی میرے ایک معزز پریزنٹر نے، تو ہاسپٹیلٹی ٹورزم کا ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 20 اسپیشیز ہیں فش کی، یعنی یہ اس فش کو ہم 20 اسپیشیز کو ہم یوز کر سکتے ہیں ہاسپٹیلٹی ٹورزم میں. ان دا سیم ہمارے پاس 5 ایتھنک گروپ ہیں، ہمارے پاس 5 ایتھنک لینگویجز بھی موجود ہیں جی بی میں. ہمارے پاس جی بی میں 36 ڈائلیکٹس ہیں، یعنی اتنی لینگوسٹک ڈیولپمنٹ ہمارے پاس ہے اس میں ریسرچ کرنے والوں کے لیے کہ اتنی بڑی فیلڈ موجود ہے. اور ان دا سیم وے ایشیا پیسیفک ہیریٹیج کی 7 ہمارے پاس کنزرو موجود ہیں. یونیسکو اور برٹش ایئر وے اوارڈ وننگ ہسٹوریکل پلیسز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے پاس 23 ہسٹوریکل فورٹ موجود ہیں. ہمارے پاس 75 پولو گراؤنڈز ہیں، ہمارے پاس 65 آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، مور دین 39,000 راکس کارونگز ہیں، جو ابھی ہمارے محترم پریزنٹر مختلف کارونگ بھی دکھا رہے تھے وہاں پر پرانے دور کی، اور موجود ہیں انسکرپشن ہمارے پاس کارونگ کی. پھر لانگ فیسٹیولز اراؤنڈ دا ورلڈ، ایئر لانگ فیسٹیول اراؤنڈ دا ورلڈ گلگت بلتستان میں ہوتا ہے. اور پھر ہمارے پاس انڈیگنس میوزک ہے، ایسا میوزک ہے جس کو پوری دنیا سمجھ نہ بھی آئے اسے انجوائے کرتی ہے. ابھی such type of spiritual music and indigenous music. اور آل سینچری یعنی سینچریز اولڈ ہمارے پاس جو ہے وہ کلچر اور ثقافت موجود ہے، اور ہاسپٹیلٹی ہے، لوگ اچھے ہیں، محبتیں اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانوں سے ہم پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو.